बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या चल रहा है और वो कौन से अनासिर हैं या वो कौन सी काली भेड़ें हैं जो आज भी इमरान खान से राब्ते में हैं, चाहे वो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट हो या फिर जो है वो सिविल इस्टेब्लिशमेंट हो। इन रवाबित का हुकूमत को क्या नुकसान हो रहा है और कौन सी चीजें यहाँ से जा रही हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। और बात करेंगे कि रवामा इंतहाई अहम गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, कौन कौन गिरफ्तार हो सकता है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे बाजवा नवाज शरीफ डील के असल मुहरकात पर। और इस पर भी हम बात करेंगे कि एक तरफ इमरान खान जनरल बाजवा पर इल्जामात आयद कर रहे हैं और संगीन इल्जामात आयद कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है। और एक तरफ जो है वो जनरल आसिम मुनीर पर इमरान खान के कत्ल के मंसूबे की मंजूरी दिए जाने के इल्जाम आयद किए जाने के बाद भी उनसे मिलने की ख्वाहिश आखिर क्यों है, और ऐसा क्या था और ऐसा क्या है आसिम मुनीर साहब के पास कि जिससे इमरान खान खौफजदा हैं। और इसके अलावा इमरान खान ने ये दावा क्यों किया कि कोई साबित करके दिखाए कि मैंने किसी से जो है वो मैंने या मेरे खानदान ने किसी से कोई जो है वो एक पैसा भी लिया है या एक पैसे की करप्शन की है। तो नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर हम बात करेंगे। तो इसलिए अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद है तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल इस्टेब्लिशमेंट की। सिविल इस्टेब्लिशमेंट में आज भी ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जो किसी न किसी तरीके से इमरान खान से न सिर्फ राब्ते में हैं, बल्कि इमरान खान को न जो है वो सहूलियात भी फराहम कर रहे हैं, चाहे वो सिविल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अदलिया में हो या फिर जो है वो दूसरी साइड हो। तो बहरहाल इस वक्त उनकी निशानदेही कर ली गई है कि किस किस को इमरान खान ने गैर कानूनी तरीके से नवाजा या फिर इमरान खान की टीम ने किस किस को किस तरह नवाजा। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूं कि जब से इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई तब से इमरान खान मुसलसल पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते रहे। वो बाय एयर भी जा सकते थे लेकिन इमरान खान कभी बाय एयर नहीं गए, वो हमेशा हेलीकॉप्टर यूज करते रहे और इतना यूज करते रहे जितना कोई रक्षा यूज करता है। लेकिन इसके बावजूद उसकी असल वजूहत क्या है? असल वजूहत यह है कि इमरान खान को पहले दिन से ये डर था कि वो एयरपोर्ट जाएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इस खदशे का इजहार गुज़िश्ता रोज उन्होंने सहाफियों से बातचीत में भी किया कि इस्लामाबाद जाने के लिए उन्होंने जो है वो मोटरवे के जरिए जाने का फैसला क्यों किया। तो बहरहाल इमरान खान इस वक्त इस हवाले से भी बहुत परेशान है, क्योंकि अब जो है वो हेलीकॉप्टर की सहूलत मौजूद है नहीं, और इमरान खान गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने जो यूथियाज का लश्कर है उनका गलत इस्तेमाल कर रहा है। अदलिया पर चढ़ाई, अदलिया मतलब यहाँ तक कि अब अदालतों से ये बात होने लगी है कि यहाँ पर सियासी दहशतगर्द मौजूद हैं। ये इंतहाई जो है वो शर्मनाक बात है पीटीआई के लिए और शर्मनाक बात है इमरान खान के लिए। नाज़रीन, जहां तक बात है आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की, तो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट में जनरल फैज ने जो बीज बोए थे आज वो पौधे दरख्त बन चुके हैं। जनरल फैज ने जो टीमें तैयार की थी और उन टीमों को जिस तरह इस्तेमाल किया था वो जो है वो इस वक्त एक्टिव नहीं है, लेकिन जो है वो ये जो टीम थी या जनरल फैज हमीद का जो टोला था वो यकीन माने वो करप्शन, दहशतगर्दी और जो है वो सियासत में फौज की मुदाखलत और सियासत में पोलराइजेशन पैदा करना और हुकूमत को दबाव में रखना, हुकूमत से अपने फैसले मनवाना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का रास्ता रोकना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के मामले को जो है वो उलझाने के लिए फौज के अंदर बगावत पैदा करना, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग समेत कई इल्जामात आयद किए जा रहे हैं जनरल फैज हमीद पर। न सिर्फ ये इल्जामात आयद किए जा रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ सतहों पर इसकी तहकीकात भी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। नाज़रीन, इमरान खान अपना जनरल फैज हमीद जब कोर कमांडर पेशावर थे या DGISI थे तो उस वक्त वो TTP के जरिए खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़े काम करवाते थे। यानी जिस तरह KP में ताजरों का अगवा करवाना, भत्ते का हुसूल
اور جو ہے وہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ جو افغانستان میں تھے ان کو کے پی میں لے آنا اور ان کو سیف جگہ پر محفوظ جگہ پر پہنچانا اور ان کی آباد کاری کے لیے ان کو پیسے دینا اور جیلوں سے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے بدنام دہشت گردوں کو رہا کروانا اور پھر ان کو پیسے دے کر آباد کرنے جیسے الزامات بھی عائد تھے۔ ناظرین، جنرل فیض کا جو نیٹ ورک تھا وہ صرف خیبر پختونخوا میں نہیں چل رہا تھا، بلکہ جنرل فیض کا جو نیٹ ورک تھا وہ کراچی تک کام کر رہا تھا۔ کراچی میں ایئرپورٹ کے قریب ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہتھیانے کے لیے جنرل فیض حمید نے کیا کچھ نہیں کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی یہ وہ میں آپ کو الزامات بتا رہا ہوں جو جنرل فیض پر ثابت ہو چکے ہیں یا جن کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہے۔ یہ بھی تحقیقات میں سامنے آیا ہے کہ جنرل فیض نے فارم ہاؤسز کس طرح لیے اور جو ہے وہ ہزاروں ایکڑ زمین انہوں نے کس طرح لی اور ٹی ٹی پی کو بطور ٹول انہوں نے کس طرح استعمال کیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بالکل کلیئر ہوتی جا رہی ہیں۔ اور جس طرح حیرت کی بات تو یہ ہے کہ فیض حمید کا جو گینگ تھا اس سے منی چینجر بھی محفوظ نہیں تھے، منی چینجرز کو بھی جو ہے ان کی بھی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ ہوتی تھی اور پھر ان سے پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیا جاتا رہا۔ ناظرین، جو ہے وہ جنرل فیض نے چیف آف آرمی سٹاف بننے کے لیے فوج میں باقاعدہ گروپ بندی کی، فوج میں باقاعدہ بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی، فوجی جوانوں کو آپس میں آمنے سامنے کرنے کی کوشش کی، اور نہ صرف یہ فوج کے اندر ایک طرف پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان کو لانگ مارچ کے لیے کہا جا رہا تھا۔ لیکن بدقسمتی جنرل فیض کی، اور بدقسمتی بھی ایسی کہ جنرل فیض اور عمران خان دونوں پر جب ساڑھ ستی کا سایہ پڑا تو دونوں کے دونوں رام نام ستیہ ہے جس کا کہتے ہیں نا شاید انڈین فلموں میں، تو دونوں کا بقول مریم نواز کے دونوں کی کشتی ہی ڈوب گئی، تو کسی کو کنارہ نصیب نہیں ہوا۔ لیکن جس طرح پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک میجر گرفتار ہوا تھا جو پرائم منسٹر ہاؤس کی ریکارڈنگ کر کے آفٹر ریٹائرمنٹ، یعنی جنرل فیض کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ریکارڈنگز کر کے ان کو بھیجتا رہا، اس وقت یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کا مستقبل، پاکستان کی سیاست، پاکستان کے سیاستدانوں کی عزت کچھ جو ہے وہ جنرل باجوہ کی الماری میں بند ہے، کچھ جنرل فیض کی الماری میں بند ہے، تو کچھ جو ان کے جو ٹاؤٹس تھے یعنی مختلف ان پر وہ، اور جو ہے وہ اس میں سب سے بڑا کردار جو آرمی کے ایکس سروس مین سوسائٹی ہے ان کا ہے۔ اگر ایکس سروس مین سوسائٹی جو ہے وہ عادل راجہ کو اور مہدی شاہ کو کھل کر سامنے آ کر ڈس اون کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو بہرحال ناظرین جو ہے وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک بڑے پیمانے پر آپریشن ہونے جا رہا ہے، اور جو لوگ بھی اس وقت عمران خان کے رابطے میں ہیں، جو لوگ بھی عمران خان کو اس وقت اطلاعات فراہم کر رہے ہیں کسی بھی ذریعے سے، وہ تمام تحقیقات مکمل کر لی گئی ہے اور ان کی بھی نشاندہی کر لی گئی ہے۔ تاہم یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ رواں ماہ کے آخر تک جنرل فیض کو تحویل میں لے لیا جائے گا۔ اب یہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ ان کا سول ٹرائل ہوگا یا کورٹ مارشل ہوگا۔ ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز نے ابتدائی طور پر جو ہے وہ 5 کا جو ٹولہ رکھا تھا اس میں جنرل باجوہ بھی شریک تھا، پھر بعد میں 6 کا ٹولہ تھا، 6 سے وہ 5 ہوا، 5 سے 4 ہوا، اور اس وقت وہ جو ٹولہ ہے اس کو ایک طرف رکھ دیا گیا ہے۔ اصل میں جو جنرل باجوہ کے جو معاملات تھے وہ نواز شریف سے ہو چکے تھے، ان کی ڈیل ہو چکی تھی، کیونکہ اگر اس طرح نہ ہوتا تو مسلم لیگ نے جنرل باجوہ کے لیے بہت ساری سہولیات کا اہتمام نہ کیا ہوا ہوتا اور آئین سے بھی کھلواڑ نہ کیا ہوتا۔ یہ کیا ہے یہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ تو بہرحال یہ اس وقت نون لیگ کے کسی بھی فورم پر جنرل باجوہ کا نام نہیں لیا جاتا، جبکہ جنرل باجوہ واحد شخص تھے جس نے عمران خان کو نہ صرف یہاں تک پہنچایا بلکہ یہ وہ شخص ہیں جس نے نواز شریف کا کھانا خراب کیا، نواز شریف کا کیس چلوایا، نواز شریف کو جیل بھیجا، تاحیات نااہلی کی، اور پھر اسی جنرل باجوہ نے نواز شریف سے ڈیل کی، پھر اسی جنرل باجوہ نے نواز شریف کو ملک سے باہر جانے کا سیف پیسج دیا، اور یہ سب کچھ ڈیل کے تحت تھا، اور یہ بھی اس ڈیل کے تحت تھا کہ عمران خان صرف چیختے رہیں گے اور صرف جو ہے وہ مختلف باتیں کرتے رہیں گے، اور جو ہے وہ نواز شریف کے حوالے سے
یعنی ایک سیاست کی جائے گی، لیکن پریکٹیکلی انہیں روکنے کے لیے حکومت کسی قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ جو اس وقت ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے تحت اس وقت بھی سب کچھ چل رہا ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم اس سے ہٹ کر بات کریں تو جس طرح گزشتہ روز عمران خان نے باقاعدہ کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے میری پیٹھ میں جو ہے وہ میری کمر میں چاقو گھونپ دیا۔ اگر تیری پیٹھ میں جب باجوہ نے چاقو گھونپ دیا تھا تو اس وقت تمہیں درد کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ اس وقت تمہیں تکلیف کیوں نہیں ہو رہی تھی جب تیری کمر میں وہ چاقو گھسا ہوا تھا؟ اس وقت تو جنرل باجوہ کے لیے کہتا تھا کہ میں تو جنرل باجوہ کا آخری وقت تک وفادار رہا، تاہم جنرل باجوہ نے ہی وفا نہیں کی۔ تو پھر آپ نے مطلب آفٹر ریٹائرمنٹ آپ یعنی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے ان سے ملنے کی ریٹائرمنٹ سے پہلے آپ نے ان سے ملنے کے لیے کون سی حد پار نہیں کی؟ یہاں تک کہ ایوان صدر جیسے آئینی ادارے کو آپ لوگوں نے غیر آئینی مقصد کے لیے استعمال کیا، یہاں تک کہ آپ نے صدر کا استعمال کیا، یہاں تک کہ آپ نے صدر کے اختیار کا استعمال کیا، یہاں تک کہ آپ نے صدر کے منصب کا غلط استعمال کیا، نہ صرف جنرل باجوہ تک استعمال کیا بلکہ جنرل عاصم منیر کو بھی دباؤ میں لا کر اور عمران سے ملنے کے لیے مجبور کرنے کے لیے استعمال کیا۔ تو بہرحال جو ہے وہ آپ کو اتنا سب کچھ پتا تھا۔ آپ جنرل باجوہ کے بارے میں کیا نہیں جانتے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ جنرل باجوہ اور اسرائیل کا کیا تعلق ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ جنرل باجوہ اور امریکہ کا کیا تعلق ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ جنرل باجوہ اور پینٹاگون کا کیا تعلق ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ جنرل باجوہ نے آپ کو جس طرح جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے آپ کو لے کر لایا گیا اور ہم پہ مسلط کیا گیا، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اور اس کے علاوہ کے جو راز ہیں جو اسرائیل سے شروع ہو کر پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں، تو کیا آپ کے منہ میں زبان نہیں ہے؟ لیکن آپ ڈرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے زبان کھولی تو ان کی الماری میں آپ کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں اور بھری ہوئی پڑی ہیں، تو اس لیے آپ اسے ڈرتے ہیں۔ اگر آپ کو چاقو کا، چھری کا ڈر ہوتا اور اس ڈر کا درد ہوتا اور اس درد کا آپ میں احساس ہوتا تو یقیناً آپ ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے یہ تمام راز کھول کے رکھ دیتے ہیں، تاکہ اسٹیبلشمنٹ اور جو اسٹیبلشمنٹ اور پارلیمان کے درمیان جو ایک توازن ہے اس کو برقرار رکھا جائے، تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کی حد میں رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے بات کی کہ جی جو ہے وہ اپنا جنرل عاصم منیر صاحب مجھ سے نہیں ملتے، چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر سے میں ملنا چاہتا ہوں، لیکن وہ شاید سمجھتے ہیں کہ میں ان کا دشمن ہوں۔ حیرت کی بات ہے، آپ ان سے ملنا بھی چاہ رہے ہیں، آپ ان سے ملنا بھی چاہ رہے ہیں اور آپ چیلنج بھی کر رہے ہیں کہ میرے اور میرے اہل خانہ کے خلاف کرپشن کا کوئی ایک ثبوت لا کر دکھائیں یا کوئی کرپشن ثابت کر کے دکھائیں۔ آپ کے خلاف کرپشن کہاں کہاں موجود نہیں ہے، آپ نے کہاں کہاں کتنی کرپشن نہیں کی ہے۔ آپ نے، آپ کی اہلیہ نے، آپ کی اہلیہ کے بیٹوں نے، مانیکا فیملی نے، آپ کی جو ہے وہ اہلیہ کی بہنوں نے اربوں روپے، کروڑوں روپے کی کرپشن کی۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ کو وہ ٹیپ یاد ہے علیم خان کی؟ علیم خان کسی سے بات کر رہے تھے، وہ میں آخر میں سنا دیتا ہوں۔ تو بہرحال آپ کو پتا تھا کہ یہ وہی چیف آف آرمی اسٹاف ہے جس کے پاس آپ کی فیملی کی کرپشن کے ریکارڈ موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں۔ وہ ایک چیز جانتے ہیں لیکن وہ انتقامی کارروائی نہ کریں، اس لیے آپ اس عمل کو روکنا چاہتے ہیں، اور آپ ایک بار پھر چاہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو جو ہے وہ اپنا جنرل عاصم منیر کو ایک بار پھر پولیٹیسائز کیا جائے، اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر سیاست میں گھسیٹا جائے۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اور یہ علیم خان کی آخر میں آپ یہ ویڈیو ذرا سن لیجیے گا، آڈیو سن لیجیے گا، سنیں کہ عمران خان اور عاصم منیر اور کوئی ISI کا کوئی آفیسر ہے، ان کے درمیان عمران خان کی کرپشن کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے۔ اللہ حافظ۔ تو فرح بی بی کے ذریعے جو رشوت لی گئی ہے پنجاب میں، اور جو ان کی بیگم کو سیٹ ملے ہیں ملک ریاض صاحب سے، آپ کے تو سارے دوست آرمی میں موجود ہیں، ذرا ان سے پوچھیں کہ آپ کے جو پرانے جنرل عاصم کو نکالا گیا تھا کس بات پہ نکالا تھا؟
کیونکہ جنرل آصم نے جا کے عمران خان کو بتایا تھا کہ آپ کے گھر میں سیٹ آیا ہے رشوت کا جو کہ ملک ریاض صاحب نے بھیجا ہے، اور اس کے بعد ان کو جنرل آصم کو DGISI سے ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اس کو کہا تھا کہ یو آر کراسنگ دی لمٹس۔ اور جنرل آصم تو آپ کے بیچ میٹ ہوں گے یا آپ کے بالکل قریبی ہوں گے، تو آپ ذرا ان سے پوچھیں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور مجھے توشے خانے کی گھڑیاں آئی ہیں جن کو بیچا گیا اور جس کے پیسے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ نے وصول کی ہیں، اس کی وہ تفصیلات کیوں نہیں بتاتے؟ اتنے جو ایماندار ہیں تو اپنی باتیں کیوں نہیں بتاتے؟ یہ جو پیسے یہاں سے گئے ہیں سارے کے سارے جو بزدار نے کلیکٹ کیے ہیں، کس کے پاس گئے ہیں؟ ہو واز فرح؟ کیا رول تھا فرح کا؟ سو یہ باہر سے بیٹھ کے بہت روزی بیچتے نظر آتی ہے، میرے سے زیادہ ٹائم کسی نے نہیں گزارا۔ آئی نو ایگزیکٹلی واٹ واز گوئنگ آن، سو آئی جسٹ تھاٹ کہ یہ جو فینٹیسزم ہے یہ ہم نے بھی بہت دیکھا تھا اور ہم نے بھی بہت کرنے کی کوشش کی، بٹ ریئلٹی واز ڈفرنٹ۔ What we see in Imran Khan is different. What he actually is entirely different. اور یہ جو اس نے لبادہ اڑا ہوا ہے اور جو اس نے اپنے اوپر کیموفلاج کیا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ کے وہ ساری قوم کے سامنے اس کو لے کے آئے گا۔ I'm not saying کہ جو نواز شریف ہے وہ بہت بڑا انجل ہے، یہ شہباز شریف ہے یا وہ ہے۔ میں نے اپنا حساب برابر کرنا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا، میرے بچوں کے ساتھ کیا، اور میں اس کا حساب برابر کر کے چھوڑوں گا۔